अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सबिला खान की तरफ से आप देख रहे हैं वाक़ियातुल अंबियात, और आज हम इसकी 7वीं नशिस्त को कर रहे हैं। और इस 7वीं नशिस्त में बता दूँ, आप सब के लिए एक सबक आमोज़, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी जितनी भी रहती दुनिया उनके लिए एक ये लाइफ चेंजिंग चीज़ होगी। क्योंकि आज एक ऐसी बदकार कौम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसकी बदकारी का आज के दौर में लाइव हम जिस भी जगह देखें हमें कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में, अपनी दुनिया में नज़र आता है, और उसकी वजह से उनके साथ भी वो बर्बादी अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती है। तो हमें तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये बदकार कौम जिसका हम जिक्र करें ये है हज़रत कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम। इनके बारे में आज हम वाक़या आपको बताएंगे, इसलिए आपने एंड तक इस वाक़े को सुनना है ताकि आपको इसके सबक आमोज़ आपको इससे फ़ायदा मुफीद हो। और अगर आप इस तरह की बुराई या इस तरह के किरदार में ख़ुद मुब्तला है या आपकी कोई इर्द गिर्द मुब्तला है तो आप उसे रोक सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, जैसे हमने छठी नशिस्त में आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा वाक़या सुनाया था। तो इस वक्त जो ये हमारा वाक़या उन्हीं के जो है चचाज़ाद भाई यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में वाक़या है। वो कुछ यूँ है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सूडान में साउथ में जब ये मौजूद थे तो इनके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी जो इनके चचा के बेटे थे वो इनके साथ थे। और ये उनके इन्होंने इनको जो है अपने फादर की तरह को या अपनी एक केयर टेकर की तरह इनका ख्याल रखा, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जो है और अपने साथ रखा। और इसी वजह से ये इन्हीं के जो थे जो अकीदे को जो है फॉलो करते थे, और इनको भी जो है नबूवत जो है का शर्फ हासिल हुआ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको जब ये थोड़ी सी बड़ी लड़प्पन में थोड़े से मैच्योर हो गए, इन्होंने जो है इनको उर्दन की तरफ जो है इनको भेजा, और इन्होंने कहा वहाँ पे आप इस्लाम यानी कि दीन जो इब्राहीमी है इसको जो है वहाँ पे इसका प्रचार करें। और इस तरह से जो है आप जो है तो इस चीज़ को लेके जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं ये उर्दन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे एक जगह है जिसका जो बड़ी ही एक वीराना होता है, एक इलाका होता है जिसका नाम होता है सूडान के करीब एक जगह है जिसको कहते हैं, उसका नाम था जी सदून। सूडान के करीब ये जो सदून एक जगह है, यहाँ पे जो जाके हैं ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो ये अपनी बीवी के साथ अपने बच्चों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। सदून में मसला ये था कि यहाँ के लोग जो थे ये बदकार तो थे, लेकिन ये डिफरेंट किस्म के बदकार थे। ये इस तरह की बदकार थी कि इनका बदकारी का जो मयार था सिर्फ औरतों के साथ बदकारी तक ये जो थे लिमिटेड नहीं थे। इनकी जो बदकारी थी इससे भी बढ़ के थी, ये औरतों को छोड़ के मर्दों के साथ बदकार थे। जैसे आज के दौर में गे आप जिन्हें कहते हैं, जब मर्द आपस में जिना करते हैं, औरत को छोड़ के ये जिना जो था ये मर्दों के साथ कर दिया। यहाँ तक कि इनकी औरतें कहते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम से शिकायत किया करती थी कि आप इनको क्यों नहीं समझाते कि ये अपनी औरतों के पास ही मर्दों के पास जाते हैं। और उसकी वजह से औरतें भी उस इलाके की जो थी वो काफ़ी नाला रहती, काफ़ी तकलीफ़ में रहती थी। लेकिन इसी वजह से जो था ये जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे ये आते और लोगों को कहते कि तुम बदकारियों में, बदमाशियों में मर्दों को छोड़ दो, अपनी औरतों के करीब जाओ। और ये चीज़ इसके अलावा वो ये सिर्फ ये इस काम में नहीं बल्कि ये चोर डकैती मार धाड़ और लोगों की चीज़ जो सुदागर जा रहे हों उनकी भी चीज़ें चोरी कर लिया करते थे। इसमें भी ये जो इस जो है इस जगह के लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा जो थे ये मशहूर थे। तो इसी वजह से लोग जो थे इस जगह से अवॉइड करते थे। तो सदून में होता कुछ यूँ था कि जब कोई सुदागर इधर गलती से आ जाता या अपनी सामान बेचने के लिए इधर आता तो वो यहाँ के लोग जो थे इसे ये सदून में अपनी जगह वहाँ पे रहने के लिए तो देते, लेकिन वहाँ पे क्या करते जो इनका माल होता इसमें से छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए के बायस जाते और उनको चुरा लेते। इसी बात से जो चीज़ सुदागर जो थे वो काफ़ी दुखी हो जाते, फिर कहते तुम सारा हमारा माल रेटो, हमारी जान छोड़ दो। तो वो वहाँ से ऐसे नहीं जान उनको छोड़नी पड़ी, उनको बदकारी करवा के जब तक कि वो जो है उनके साथ ये कोई बदफेली ना करे उसकी बिना ये यहाँ से जो है ये जा नहीं सकते थे। तो इस बदफेली कैसे बदकारी ये जो सदून का इलाका है ये बहुत मशहूर था और इसको जो है बहुत लोग जो थे इस जगह जाते हुए कांपते थे। और
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے یہ جو ہے یہ غزہ میں جو ہے آج جو ہے موجود تھے، اور وہاں پہ یہ اپنا جو ہے یہ اپنا اسلام کا پرچار اور اپنا ریلیجن کی جو یہ کام کر رہے تھے۔ تو اسی بیچ میں جو تھا وہ اپنے ایک اور بندے کو وہاں بھیجتے ہیں کہ دیکھ کے وہاں کا کیا معاشرہ ہے کیا نہیں۔ تو وہاں پہ ایک آدمی جو ہے یہ جو سوڈان کی طرف جاتا ہے، اور اس مقام جو ہے یہ صدون جو ہے اس جگہ پہ جو ہے یہ موجود غلطی سے پہنچ جاتا ہے، لیکن تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک آدمی کو ہوتا ہے صدون کا، جو ان کی ماٹی کی طرف نشانہ لیتا ہے، اور اس آدمی کے سر سے جو خون بہنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سر پہ مارا ہے، تم مجھے اس کا معاوضہ نہ دو۔ وہ آدمی پریشان ہو جائے کہ ایک تو میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا نہیں، میں تو اپنے رستے پہ جا رہا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تو وہ اپنے بڑے کے پاس اسے کھینچ کے لے جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس علاقے کے ولی کو پاس لے جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو مارا اور یہ مجھے معاوضہ دے۔ تو اس بات پہ وہی جو آدمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا تھا، وہ اس بڑے آدمی کے سر پہ جو ہے یہ جو ہے پتھر مارتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو میرا معاوضہ ہے یہ تم اس آدمی سے لے لو جس نے تم سے لیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کا واقعہ ہے۔ تو اسی یعنی کہ اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ علاقے میں کتنے بدکار بدفعل، یعنی کہ عام لوگوں کی کتنی مائنڈ سیٹ جو تھا کتنا گندا تھا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حضرت جو لوط علیہ السلام ہے لوگوں کو روکتے رہتے، لیکن یہ قوم جو رکنے کے باعث نہیں بنتی، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں صدون کے لوگ کہ آپ کو پتہ نہیں ہم بدکار ہیں، ہم زانی ہیں، ہم حرامی ہیں، ہم فنکار ہیں غلط کاموں میں لوگوں کو تنگ کرنے میں، تو آپ کیوں یہاں رہتے ہیں؟ آپ یہاں سے کہیں اور کچھ کر دیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لے کے۔ لیکن کیونکہ آپ تو جو ہے اللہ کی وحدانیت کی اور آپ نیک کاموں کے اور جو ہے موڈیسٹی کا جو ہے ہمیں پرچار، جبکہ ہم اموڈیسٹی کو ہی اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں، ہم اموڈیسٹی سے نکل نہیں سکتے۔ یہی ہماری زندگی جو ہے، یعنی کہ ہم زنا پرستی کو ہی اپنی عبادت کرتے ہیں، اور ہم زنا ہی میں کھونا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا ہماری کوئی جو ہے زندگی کی جو ہے آشائش نہیں، وہ جس پہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کا حال دیکھ لو، ان کے واقعات اور بھی قوموں کے ان سے ذکر کرتے ہیں کہ ان کے عذاب دیکھ لو، ایسے عذاب تم پہ آنے والا ہے، ایسے ساودھان رہو، اس لیے اس قوم کو چھوڑا۔ لیکن وہ جوں کی ٹون پہ نہیں رینگتی قوم لوط پہ، اور وہ بدکاریاں اور مردوں کو جوان مردوں کے ساتھ زنا کرنا اور ان کے ساتھ فحاشی کام کرنے میں کہیں بھی کوئی بھی جو ہے اس میں ذرا سا بھی جو ہے وہ ویٹ نہیں کرتے۔ اب اسی بیچ میں کیا ہوتا ہے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جو ہے اسلام کا پرچار جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں یمن کے علاقے میں۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غزہ کے علاقے میں، جہاں پہ آج موجود ہے غزہ، اس پورے خطے میں نہیں، بنی اسرائیل کی ایکچولی قوم جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اس کو یہ اسلام سے جو ہے جو اللہ کے رستہ ہے یا تقویٰ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ جو ہے تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بیچ میں کیا ہے 3 مرد آتے ہیں اور مہمان بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بکری کا ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کو جو ہے کھلا کے اس کو ذبح کر کے اور ان کے سامنے جو پیش کرتے ہیں کھانا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کھانے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں جو آپ کسی جگہ پہ کوئی مہمان کھانا کسی کے گھر دعوت اور کھانے سے انکار کرنے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دشمن سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس کھانے میں کوئی زہر ملا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ میری کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو جو ہے ذرا غور سے دیکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کو کچھ بتانے آئے ہیں۔ وہ کچھ یہ بتانے آئے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو برادر ہیں، یعنی کہ آپ کے چچا صاحب بھائی ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہی جائیں گے ان کے پاس اور ان کی قوم پہ عذاب دیں گے، کیونکہ وہ قوم جو بدکار ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جائے کہ کہیں حضرت لوط علیہ السلام بھی تو اس کی زد میں نہیں آ جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو فیملی ہے وہ زد میں نہیں گی، لیکن ان کی بیوی زد میں آئے گی، چونکہ وہ بدکارہ میں سے اور مشرکہ میں سے۔ تو اس وجہ سے جو ہے، اور یہ کہہ کے جو ہے حضرت ابراہیم کو وہ جو ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور تو وہ
نکل جاتے ہیں. اور جب وہ پہنچتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تو وہاں پہ دستک دیتے ہیں. اس وقت کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ قوم لوط میں نے آپ کو بتایا جو بھی لوگ ارد گرد جا رہے ہوتے ہیں وہ سب کی نظریں ان آدمیوں پہ ہوتی ہیں. خاص طور پہ وہاں پہ خوبصورت لڑکے اور جوان لڑکوں کو پسند کرنے کی آدمیوں کی بڑے بڑے لوگوں کی وہاں پہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں خوبصورت مرد مل جائے تو ہم اس سے بدکاری کرنا شروع کر دیں. تو اب یہ جان بوجھ کے جو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو اسی طرح سے آتا ہے کہ خوبصورت چیز بہترین چیز جو آپ کی طرف سے گزرے اور آپ اس کی طرف کھینچے چلے ہو اٹریکٹ ہو جاؤ تو وہ آتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اٹریکٹیو خوبصورت طریقے کی کہتے ہیں بڑی خوبصورت سے لڑکے نوجوان جنہیں دیکھ کے آپ جو ہے آپ انہیں اٹریکٹ ہو جائیں یہ آتے ہیں اور دستک دیتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں. تو حضرت لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر میں لے آتے ہیں ایسا مہمان سمجھ کے اور ادھر ادھر دیکھتے کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا. تو جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے تو ان کی جو وائف ہیں یہ خاص طور پہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی وائف جو ہے یہ پھیلا دیتی ہیں لوگوں میں کہ یہاں پہ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں وہاں کے عام لوگوں کے اندر میں تو عام لوگوں میں بھی یہ جو چیزیں تشویش پھیل جاتے ہیں. اور ارد گرد دیکھتے دیکھتے جو ہے ان کے گھر میں گھر کے ارد گرد جو ہیں یہ قوم لوط کے لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ بات پہنچتی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو ان پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ان کو جو ہے تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا یہ تو کہ ان کو کون بتا سکتا تھا. یقیناً میری بیوی نے بتایا ہوگا تو انہیں بہت زیادہ اپنی بیوی پہ دکھ آتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتے وہ لیکن اس بیچ میں پیچھے سے جو یہی تین جو ہوتے ہیں یہ لڑکے کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں ہم انسان نہیں ہم موت کے فرشتے ہم موت کے لیے عذاب کے فرشتے ہیں اور ہم ان پہ عذاب لے کے آئے. تو یہ جیسے ہی ان کو یہ چیز پتہ چلتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ تو یہی فرشتے نے کہتے ہیں کہ ایک رستہ انہیں دیتے ہیں ایک پیسیج دیتے ہیں کہ ادھر سے آپ جو ہے اپنی فیملی سمیت کو جو ہے لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں نکل جائیں ایک دوسرے جو ہے دوسرے یہ علاقے کی طرف اور ہمیں اور ان کو اس قوم کو چھوڑے ہم اور ان کا معاملہ ہے اور عذاب کا معاملہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو یہی فرشتے جو ہوتے ہیں جب سارے بدکاری کرنے کے لیے ان کے گھر موجود ہوتے ہیں اور بالکل تیار ہوتے ہیں اور لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے حوالے کر دو تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی لوگوں کو لے کے وہاں بھاگ جاتے اور پھر فرشتے ہوتے ہیں یہ لڑکے یعنی یہ ہوتے ہیں اور پھر یہ ہوتے ہیں. تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جس نے اور یہ فرشتے کہتے ہیں حضرت علیہ السلام کو جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پتھر کا بن جائے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ان کی بیوی ہوتی ہے یہ بھی ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرتی ہے حالانکہ بدکاروں میں سے ہوتی ہے تو وہ پتھر کی بن جاتی ہے اور وہ وہیں مر جاتے ہیں. تو وہ آگے جا نہیں پاتے. حضرت علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے آگے نکل جاتے ہیں. ادھر ہوتا یہ ہے کہ جو یہ لوط علیہ السلام کی یہ جو قوم ہوتی ہے اس کو جو ہے یہ پورے کا پورا جو اس علاقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اٹھاتے ہیں اور الٹا کر کے جو ہے گھما کے ذلیل کر کے بھیج دیتے ہیں اور پھینکتے ہیں اور اس کے علاوہ پتھروں کی ان پہ بارش جو اسے لوط علیہ السلام میں قوم کہتے ہیں کہ نام تھے اس پتھر پہ ہر بندے پہ اس پتھر کا بارش ہوئی اور وہ جو یہ قوم لوط یعنی بدکار قوم ہے ان کو جو ہے موت نصیب اور کہا جاتا ہے جب کیا یعنی کہ کہتے ہیں کہ زنا کرنے والے بدکار آج کی قوم میں جو ان کی اینڈ کے جو پیشنٹس کا جو حال ہوتا ہے اس حال میں کہا جاتا ہے ان کا حال ہو چکا تھا. تو اس طرح سے جو ہے یہ قوم نابود حضرت لوط علیہ السلام کی ہو جاتی ہے. اور یہ حضرت لوط علیہ السلام پھر کہا جاتا ہے ایک اور گاؤں میں جا کے یا شہر میں جا کے یا بلکہ ایک پہاڑی کے ساتھ پہاڑی ایک علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اپنا رہتے ہیں اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی فوت ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کا کہانی جو ہے اختتام پذیر ہوتی ہے. تو اس میں سبق کا موضوع بات آپ سب کے لیے یہ ہے کہ جو بھی آدمی بدکار ہو اگر آج سے آپ بدکار ہیں اگر آج آپ عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں یا آپ عورتوں کو جو کہ مردوں کے ساتھ لگ گئے ہیں آپ نے عورتوں سے جن سے آپ کو گھن آتی ہے آپ عورتوں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ شادی کریں آپ عورتوں کو نکاح ملیں نہ کہ آپ مردوں کو جو ہے ان سے نعوذ باللہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ UK میں اور ادھر جو ہے مرد یعنی گے میرج بھی عام ہو گئے. تو یہ
قومی لوٹ کا ہی ایک جو ہے ایک سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کو جو ہے ہر جگہ جو ہے اور کہتے ہیں پوری دنیا میں اور جگہ پہ بھی اس کو جو ہے آپ جو ہے قومی لوٹ والا جو یعنی گے میرج کو جو ہے یہ اب نافذ کر دیں گے، تو اس کو بھی ہم کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور آپ بھی امید کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں کہ جو شادی یا یہ جو نکاح کا ہے یہ ایک فیملی اسٹرکچر کو بورن کرنے کا ایک سوسائٹی کو چلانے کے لیے بنایا گیا، نہ کہ اس کو بدکاری یا بدفعلی کے لیے استعمال کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں بدکاری سے بچیں، برائی سے بچیں، زنا کو اور اس طرح کے بدفعلوں سے بچیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسا شہد دیتا ہے شہوت دیتا ہے تب اس جگہ سے بھاگ جاؤ، اس جگہ سے ویسے بھاگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ماڈیسٹی پاکیزگی میں رکھا کریں تاکہ آپ ان بدفعلوں سے بچیں۔ اور انٹرنیٹ یا برائی جتنا زیادہ آج کے دور میں پھیل چکی ہے اور جس طرح آپ کے اندر آپ کے بچوں میں گھس چکی ہے، اس سے اپنے بچوں کو توبہ کریں، اس سے اجتناب فرمائیں تاکہ آپ اور آپ کے بچے اس طرح کی برائی سے جو ہے ٹورے اور اپنے بچوں کی صحیح عمر میں شادی کریں تاکہ وہ جو ہے اس طرح کی برائی سے بچیں اور انہیں مرد اور عورت میں فرق بتائیں تاکہ وہ عصمت دری نہ کریں مرد یا عورت کی، وہ اپنی بیوی سے چاہتے ہیں۔ تو یہ میں سے امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کے لیے صحیح رہے گا۔ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ دیجیے، رائے دیجیے، میرے چینل محمد ظفر خان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو فوراً سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ فی امان اللہ، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو بدکاری اور بدفعلی کی زندگی سے نجات فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔